गुमराह एपिसोड 164। आसिया से मेरी मुलाकात का दिन बहुत बड़ा था। उसकी मालूमात बहुत वसी थी। वो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो चुकी थी। जब शब खैर के यहाँ से गुल खान मायूस लौटा तो उसने फ़ौरन एक फ़ैसला कर लिया और वो हमीद कलरी तक जा पहुँची। उसका ये झपटने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया। मैं और आबी अपने कमरे में वापस आ गए। आसिया दोबारा हमारे सामने नहीं आई। गौस मोहम्मद ने हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, मगर हम उनके मेहमान खाने में फिर भी बेआसरा होकर बैठे रहे। इस लिहाज से कि घर का कोई और आदमी हमारे सामने नहीं आया। यहाँ तक कि गुल खान, सिंधु और मैसोलिनी भी इस तरफ नहीं आए। हम समझ ही ना सके कि वो लोग क्या करते हैं और किस लिए उन्होंने हमसे क़ता ताल्लुक़ कर लिया है। हालांकि हम उनसे हज़ारों बातें पूछना चाहते थे, मगर हवेली में सारा दिन खामोशी छाई रही। एक गंभीर सन्नाटा था जिसने वहाँ की हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। वो बड़ा ही सबर आज़मा दिन था जिसे किसी न किसी तरह हमने गुजार ही लिया। रात को हम दोनों सोने के लिए लेटे। अचानक किसी गाड़ी की आवाज़ से हमारी आंख खुल गई। अरे यार, ये तो किसी गाड़ी की आवाज़ है। लगता है कोई सहन से गुजर रहा है। आबी बोला, वक्त क्या हुआ तेरे पास? 12 बज रहे हैं भाई। इतनी रात गुजर गई। पता नहीं ये गाड़ी कहाँ जा रही है। मैं पता करूँ कि ये किस्सा क्या है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने बूट पाँव में फंसाते हुए कहा, और फिर हम तेज़ी से मेहमान खाने से निकलकर बरामदे में जा पहुँचे। मगर उस वक्त तक कार डेवड़ी में दाखिल हो चुकी थी और गौस मोहम्मद दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था। जहां हम खड़े थे वहां मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। कार की अंदरूनी बत्ती बुझी हुई थी, अलबत्ता डेवड़ी में रोशन बल्ब उस कार को नुमाया कर रहा था। वो बहन जी की कार थी और उसमें गुल खान, सिंधु और मैसोलिनी बैठे थे। हैरत मुझे ये हो रही थी कि कार की अगली सीट पर खुद बहन जी विराजमान थी। ये क्या किस्सा है भाई? ये लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं तो खुद हैरान हूँ अभी। ये भला कोई वक्त है बाहर जाने का? ठहरो, गौस मोहम्मद से मालूम करते हैं, उसको ज़रूर पता होगा। इतने में गौस मोहम्मद कार को रास्ता देने के बाद दरवाज़ा बंद करके पीछे हटा तो हम अंधेरे से निकलकर उसके सामने जा पहुँचे। 2 नाली बंदूक उसके कंधे से झूल रही थी और वो सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। हमें देखकर वो एक लहजे के लिए ठिठका, मगर फिर संभल कर आगे बढ़ा। अरे, आप अभी तक जाग रहे हैं? बस नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हम बाहर निकल आए। मगर इस कार में बाहर कौन निकला है? वो बहन जी थी, किसी काम से बाहर गई हैं। इस वक्त? आबी ने पूछा। वो गौस मोहम्मद को बड़े गौर से देख रहा था। कोई काम होगा ना उन्हें? मैं पूछता तो नहीं, मालिक हैं, जहाँ जी चाहे जा सकती हैं। वो तो ठीक है गौस मोहम्मद, मगर उनके साथ कौन कौन गया है? कोई भी नहीं, वो अकेली ही गई हैं। गौस हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा ख्याल है उसमें गुल खान और मैसोलिनी भी थे। हाँ, वो तो उनके साथ ही होते हैं। सिंधु गाड़ी चला रहा था। मेरा ख्याल है अब आपको सो जाना चाहिए। सो जाएंगे भाई, आखिर उनका यूं रात को बाहर जाना हमारी समझ में नहीं आया। तुम्हें तो पता होगा कि यह किस्सा क्या है। मैंने गौस को अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा। आबी ने बड़ी मुरव्वत से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था। तेरा जवाब नहीं है गौस मोहम्मद, आखिर तू सोता किस वक्त है? बस सो ही लेता हूँ जी, दिन को मुझे 4-6 घंटे मिल जाते हैं सोने के लिए। ले, ये सिगरेट पी। कहीं से चाय मिल सकती है? जी हाँ, मैं सारी चीज़ें इधर ही ले आता हूँ, स्टोव भी है मेरे पास। तो फिर तो मज़े ही आ गए। ले आ यार, सारी चीज़ें ले आ। आबी खुश हो गया। वो उस मामले पर गौस मोहम्मद से बाद में बात करना चाहता था। उसने यूं किया कि अपने कमरे से वो दूध, चाय की पत्ती, पानी और स्टोव हमारे पास ले आया और बड़ी जाफशानी से चाय बनाने में मसरूफ़ हो गया। यार गौस मोहम्मद, तू ये बता कि ये मामला क्या है? आखिर बहन जी का इस वक्त बाहर जाना खालिया ज़िल्लत नहीं है। मैं क्या बताऊँ खान जी, वो लोग दरअसल आज जरमक गए हैं। मैसोलिनी को खबर लाया था, जिसको सुनकर बहन जी जाने के लिए तैयार हो गई। क्या खबर थी वो? आबी ने बेताबी से पूछा। इसका तो मुझे पता नहीं, मैं उनसे कैसे पूछ सकता हूँ। वो तो ठीक है, मगर मैसोलिनी तो आज शायद बाहर ही नहीं निकला। वो बाहर गया था जी, आप अपने कमरे में बैठे रहे। ये जरमक है कहाँ? ये जगह यहाँ से कोई 60 मील दूर है। पक्की सड़क वहाँ तक जाती है, ईंटों की बनी हुई सड़क है, कार के लिए ठीक ही है। मगर वहाँ है क्या? कोई पीर फकीर रहता है वहाँ कि गाना बजाना होता है? आखिर ये लोग आधी रात को वहाँ क्यों गए हैं? ये तो वही बता सकते हैं। तुम बहुत घुन्ने आदमी हो गौस मोहम्मद, तुम्हें पता है सारी बात का, मगर तुम मुंह नहीं खोलते। कुरान की कसम, मुझे बिल्कुल नहीं पता। उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। ठीक है भाई, ये चाय धर लाओ, आबी ने मायूस होकर कहा। गौस मोहम्मद कुछ देर तक वहाँ बैठा रहा और फिर वो तमाम बर्तन उठाकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। आबी थक हार कर बिस्तर पर गिर गया। दफ़ा कर यार, इस मामले पर ज़्यादा दिमाग ख़राब मत कर, वो आएंगे तो पता चल जाएगा। मुझे फिक्र सी लगी है आबी, आसिया को इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। उसे चाहिए था कि वो मुझे बता कर जाती। क्या बता कर जाती?
اس کی اپنی زندگی ہے جسے وہ اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے. تمہارے آنے سے وہ اسے چھوڑ تو نہیں سکتی. پر وہ میری بہن ہے, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں. اگر وہ تمہیں کو ایسا درجہ نہیں دینا چاہتی تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہتے ہو, میں کسی کے معاملے میں دخل کیسے دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, لعنت بھیجو اس قصے پر. یہ کہہ کر میں بھی بتی بجھا کر بستر پر لیٹ گیا. نیند نے اس وقت تک ہمیں نڈھال کر دیا تھا. آبی تو جلد ہی سمندروں کی آگ بجھانے نکل گیا, مگر میں دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا. پتہ نہیں میرا ذہن اس قدر الجھ کر کیوں رہ گیا تھا. آسیہ کے رویے نے مجھے حیران کر دیا تھا. ان تینوں آدمیوں نے یا تو اسے نرغے میں لے رکھا تھا اور اسے ہلنے نہیں دیتے تھے, اس سے جو کام چاہتے تھے کروا لیتے تھے, یا پھر عین ممکن ہے کہ آسیہ نے ہی انہیں نئے نئے راستے سمجھا دیے ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میرا دل کہتا تھا کہ وہ کسی واردات کے لیے باہر نکلے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آسیہ آدھی رات کو مجھے یوں بغیر بتائے نکل جاتی. یوں ہی سوچتے سوچتے صبح کے 5 بج گئے. میں ابھی تک جاگ رہا تھا. صبح طلوع ہونے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے. کھلی کھڑکی میں سے آسمان اب ڈولتے ٹمٹماتے ستاروں کا آنگن بن چکا تھا کہ عین اسی وقت کسی نے بڑے دروازے پر دستک دی. غوث محمد اس وقت گہری نیند میں تھا, مگر وہ فوراً ہی اٹھ گیا. مگر اس سے پیشتر کہ وہ باہر نکلتا, میں کمرے سے لپکتا ہوا برآمدے سے گزر کر ڈیوڑی تک جا پہنچا. کون ہے بھائی؟ میں ہوں سندھو. دروازہ کھولے سردار صاحب. او تو یہ تم ہو؟ میں نے دروازے کے تینوں کنڈے کھول کر تختے کو پیچھے ہٹا دیا. میرے سامنے سندھو بہت ہی پریشان حالت میں کھڑا تھا. بکھرے بال, چہرے پر اڑتی ہوائیاں, کپڑوں پر جمی گرد. کار اس کے پیچھے کھڑی تھی. کیا ہوا؟ خیر تو ہے سندھو؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ بہت برا ہوا سردار صاحب, بہت برا ہوا. اندر چلیں, میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں. اس کا ذہنی اضطراب اسے دم نہیں لینے دیتا تھا. اتنے میں غوث محمد بھی وہاں آن پہنچا. میں نے سندھو کو ڈیوڑی میں سے گزار کر اپنے کمرے میں پہنچایا, اس حال میں کہ اسے ایک طرف سے غوث محمد نے تھام رکھا تھا. ہماری آواز سن کر آبی بھی اٹھ بیٹھا. وہ نیند پوری کر چکا تھا. جب بتی جلی تو اس نے سندھو کو دیکھ کر کہا, اسے کیا ہوا ہے بھائی؟ یہ تو اچھا بھلا گیا تھا یہاں سے. بہت لفڑا ہو کیا گردیسی صاحب. ہم ادھر زرمک گئے تھے. خبر محصولی نے لایا تھا کہ ادھر آج رات افیم کا پیسہ آ رہا ہے. ہاں 50 لاکھ روپیہ وٹو کے پاس, اور پہرا کوئی نہیں ہوگا. مگر وہ تو سب کے سب مسلح تھے, ہماری پیش ہی نہ چل سکی. وٹو بہت کمینہ آدمی ہے. بہن جی وہیں پھنس کر رہ گئی ہیں. گل خان اور محصولینی بھی وہیں ہیں, اور صبح وہ ان کو پولیس کے حوالے کر دیں گے. ہم تباہ ہو گئے سردار صاحب. ہم سالہ کچھ بھی نہ کر سکا. کار لے کر ادھر بھاگ آیا. کیا کر سکتا تھا ہم؟ آپ لوگ کچھ کر سکے تو ان کو بچا لیں. دور فٹے منہ تیرا, میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم نے بہن جی کو مروا دیا. آبی بستر سے اٹھ گیا اور پاؤں بوٹوں میں پھنسانے لگا. اس کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ محصولینی نے, اور بہن جی فوراً تیار ہو گئی. ہم 12 بجے یہاں سے نکلے تھے, تباہ ہونے کے لیے نکلے تھے. ہم کو پانی پلاؤ غوث محمد, ہماری جان نکلی جاتی ہے. او خدایا, یہ کیا ہو گیا؟ تم بچ کر کیسے نکل آئے؟ وہیں مر گئے ہوتے. آبی نے کمبل اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا. میری تو جان ہی نکل گئی تھی. سندھو نے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی. وہ وٹو ہے کون؟ کیا دھندا ہے اس کا؟ وہ ذات کا لوہار ہے, پر اب اس کے دن پھر گئے ہیں. کئی سال سے وہ افیم کا کاروبار کرتا ہے. بڑی بلڈنگ بنا لی اس نے زرمک میں, اور پولیس سے اس کا خاص یارانہ ہے. اچھا, تمہارا کیا خیال ہے؟ پولیس وہاں آ چکی ہے؟ نہیں, مگر وہ یہی کرے گا. بہت ذلیل کا پتر ہے وہ, مجھے پتا ہے. کار میں پیٹرول ہے؟ جی ہاں, ٹنکی فل ہے. ٹھیک ہے, تم ابھی ہمارے ساتھ چلو, دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. میں نے بھی کمبل اوڑھ لیا. باہر کی ہوا بہت ٹھنڈی تھی. ہتھیار ہے تمہارے پاس؟ آبی نے اپنا پستول دیکھتے ہوئے کہا. ہاں, میں آپ کو اسٹینڈ کرنے لا دیتا ہوں. جاؤ پھر, جلدی کرو, پتہ نہیں وہاں حالات کیا سے کیا ہو جائیں. سندھو اسی وقت غوث محمد کے ساتھ باہر نکل گیا. اس کی اپنی اسٹینڈ گن بھی وہیں کہیں موقع واردات پر رہ گئی تھی, اور وہ خالی ہاتھ واپس آیا تھا. مجھے پہلے سے یہ خدشہ تھا جیلانی, آسیہ نے بہت غلط راستہ اختیار کیا ہے. وہ اس کام کے لیے بنی ہی نہیں ہے. کھدر پہننے اور نقاب اوڑھ لینے سے کوئی ڈاکو تھوڑی بن جاتا ہے. بالکل خر دماغ عورت ہے وہ. پتہ نہیں یہ مشورہ اسے کس نے دیا تھا. حالانکہ عاقل بالغ عورت ہے وہ, بچی نہیں کہ سمجھ نہ سکے. اس سے پہلے بھی اس نے کئی وارداتیں کی ہیں. اس حویلی پر بھی وہ اسی طرح قابض ہوئی ہے. یہی اس کے لیے بہت کافی تھا, مگر اس کا لالچ بڑھتا ہی جا رہا ہے. کس لیے, کس کے لیے آخر وہ یہ کام کر رہی ہے, میں تو سمجھ ہی نہیں سکا. آدمی پاگل ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے. پتہ نہیں جیل سے وہ کیا کچھ سیکھ کر باہر نکلی ہے. خدا ہی خیر کرے. دل میرا بھی اندر سے بیٹھا جا رہا تھا. سندھو جب واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں 3 اسٹن گنیں تھی, اور ان کی گولیوں کی 3 لڑیاں بھی. وہ اس نے ہمیں وہیں دے دی. چندی لمحوں بعد ہم ڈیوڑی سے نکل کر کار میں جا بیٹھے. اب بتاؤ سندھو کہ ہوا کیا تھا وہاں؟
آبی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، کیا کہوں میاں جی، بہن جی کے ساتھ گل خان اور میسولینی بھی تھے، وہ بلڈنگ پر چڑھ گئے، ان کی تجوری دوسری منزل پر ہے، دروازہ اس کا نرم سا ہے، وہ انہوں نے کھول لیا، کسی کو جگانے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر جیسے وہ اندر داخل ہوئے اوپر سے ایک دروازہ ٹھا کر کے نیچے گرا، مرغے کی طرح بند ہو گئے تھے وہ، اوپر سے 3 آدمی فوراً آ گئے، وٹو بھی ان کے ساتھ تھا، میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا، کسی نے میری گردن پر بندوق رکھ دی، اس کو میں نے بڑی مشکلوں سے روکا اور سیدھا آپ کی طرف بھاگا۔ کیوں، ہماری طرف ایسا کیا تھا؟ ہم کون سے سورما لگے ہیں یہاں؟ بس کیا کہوں جی، مجھے کچھ سوجا نہیں، بہن جی کے دوسرے آدمی آج کسی اور طرف نکلے ہوئے ہیں، کچھ لمبی چھٹی پر ہیں۔ سن رہے ہیں سردار صاحب، یہ حال ہے سندھو کا، اور گئے تھے ڈاکہ ڈالنے۔ پر میں کیا کرتا صاحب جی، وہ دروازہ تو کھڑکی کی طرح ٹھاس سے نیچے گر گیا، آواز جب ہی آئی جب وہ اندر پھنس چکے تھے۔ میرا خیال ہے جیلانی کے بہن جی کو ہر امیر آدمی سے نفرت ہو چکی ہے، وہ ان کا نام ہی برداشت نہیں کر سکتی، ورنہ اسے روپے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ورنہ وہ یوں منہ اٹھا کر نہ چل دیتی، پتہ نہیں اب اس کی گلو خلاصی کیسے ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ این اسی وقت 4 گھڑ سوار ہمیں کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر دوڑتے نظر آئے، چند ہی لمحوں میں وہ سڑک پر آ چڑھے تھے، وہ کوئی پولیس کے سپاہی تھے اور ان کا رخ بھی ادھر ہی تھا جدھر ہم جا رہے تھے۔ ہماری کار تک تو وہ بہرحال نہیں پہنچ سکے، چند ہی لمحوں بعد ہم ان سے خاصے آگے نکل چکے تھے کہ آبی بولا، کیا خیال ہے سندھو، یہ سپاہی زرمک تو نہیں جا رہے؟ ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے، رخ تو ان کا اسی طرف نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی آہستہ کرو، انہیں پاس سے گزرنے دو۔ سندھو نے ہماری کہنے کے مطابق گاڑی آہستہ کر لی، کچھ ہی دور جا کر گھڑ سوار ہماری گاڑی کے قریب سے آ کر آگے نکل گئے، ہم نے کار ان کے ساتھ ساتھ رکھی۔ چند قدم آگے جا کر میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میاں جی، یہ زرمک کدھر ہے؟ اسی سڑک پر ہے، کوئی 15 میل دور ہوگا، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے میرے قریب آ کر کہا، وہ کوئی ہیڈ کانسٹیبل قسم کی چیز لگتا تھا۔ بڑی مہربانی جناب کی، آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے سندھو سے کہا کہ وہ کار آگے بڑھائے۔ کیا ارادے ہیں تمہارے، روکنا ہے ان کو؟ آبی نے پوچھا۔ ہاں، ان سے کام لینا چاہیے بھائی، یہ وردیاں کس دن کام آئیں گی۔ کار ہم نے ان سے کوئی 2 فرلانگ آگے نکال لی اور ہم اس میں سے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے۔ گنیں ہم نے سندھو کے حوالے کر دی اور اسے کہہ دیا کہ کوئی گڑبڑ نظر آئے تو انہیں بے دریغ استعمال کرے۔ اچانک آبی یوں کار کی ڈکی پر گرا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہو۔ اس وقت تک وہ ہمارے قریب آ چکے تھے۔ آبی کو یوں گرتے دیکھ کر وہ رک گئے اور چاروں کے چاروں گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ ان سے درخواست ہی میں نے اس طریقے سے کی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ہیڈ کانسٹیبل بولا، کیا ہوا انہیں؟ یہ تو شاید بے ہوش ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ شریف صاحب، آپ ان کو دیکھیں، آپ تو ہومیوپیتھ بھی ہیں، اس نے ایک دوسرے آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ آبی کی نب سے ٹٹولنے لگا۔ اس دوران شریف صاحب بھی مزید آگے آ گئے، وہ بھی آبی کے پپوٹے کھول کر دیکھنے لگے جو کسی طرح کھل ہی نہیں رہے تھے۔ آبی یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے بیمار ہے۔ بات یہ ہدایت صاحب کہ ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، کوئی بہت ہی غمناک خبر سنی ہے انہوں نے۔ نام کیا ہے ان کا؟ علی حسن گردیزی۔ پر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ یہ نہ بتاتے ہوں تو الگ بات ہے۔ یہ دیکھیں نا ہدایت صاحب، نبض بہت آہستہ چل رہی ہے، خون کا دورہ بھی کم ہو گیا ہے، آپ انہیں اسپتال لے جائیں۔ وہ دونوں ایک بار پھر آبی پر جھک گئے۔ اسی اسنا میں نے آگے بڑھ کر کمبل کی اوٹ میں ہاتھ بڑھائے اور ان دونوں کی جھکی ہوئی گردنوں کی نسیں مسل دیں۔ وہ ایک دم آبی پر جا گرے، دونوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ اوئے، یہ کیا ہوا بھائی، ذرا ان کو تو دیکھو میاں، یہ شریف صاحب اور ہدایت صاحب کو، یہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ میں نے ایک دم دہائی مچا دی۔ ان کے دونوں ساتھی تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے بیمار ساتھیوں کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے باری باری انہیں کار کی ڈکی پر سے ہٹایا اور پھر پرے لے جا کر گھاس پر ڈال دیا۔ وہ ان کی ہتھیلیاں مسلنے لگے تھے۔ انہوں نے دونوں کے بھاری بھرکم بوٹ بھی اتار دیے۔ اس ذرا ان کے پیروں کی مالش تو کر پیر علی، یہ تو بہت ہی برا ہوا، راستے میں بیمار ہو گئے یہ دونوں، اور ابھی ہمیں زرمک بھی جانا ہے، بٹو صاحب کا پیغام تھا۔ اوے بیڑا غرق، پتہ نہیں کیسی مصیبت آن پڑی ہے اور ہم راستے میں ہی رہ گئے۔ وہ زور زور سے شریف اور ہدایت کے پیروں کی مالش کرنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا، ایک پیر کو میں مالش کرنے لگا۔ اچانک وہ دونوں شریف کے اور زیادہ قریب ہو گئے، اب وہ اس کے سر کی مالش کرنے لگے تھے۔ انہیں یوں اتنا قریب دیکھ کر میں نے ان دونوں کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ان کو بھی بے ہوش کر دیا۔ ان کو زمین پر لٹا کر میں نے سندھو کو اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا۔ آبی کی بے ہوشی بھی ختم ہو چکی تھی۔ ان چاروں کو اٹھا کر ہم نے گاڑی کے اندر بٹھایا۔ اب سوال یہ تھا کہ ان گھوڑوں کا کیا کریں؟ ان کو میں بھگا دیتا ہوں۔ نہیں، تم یوں کرو سندھو کے ان سب کو لے جا کر کھیت میں کسی درخت کے ساتھ باندھ دو، شاید ہمیں ان کی ضرورت پڑ جائے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر سندھو گھوڑوں کو لے کر سامنے کے کھیتوں کی طرف چل دیا۔
جب وہ واپس آیا تو اس وقت تک ہم نے ان چاروں کی وردیاں اتار لی تھیں۔ آپ بھی ان پر طرح طرح کے فقرے کس رہا تھا۔ جو وردی اسے ملی وہ تو گویا اسی کے لیے بنی تھی۔ اپنے کپڑے اتار کر ہم نے الگ باندھ لیے۔ سندھو واپس آیا تو بولا، کمال کر دیا آپ نے، میری وردی کہاں ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی پہن لو، یہ دونوں وردیاں تمہاری ہیں۔ اور سنو، ان چاروں کو تم اٹھا کر ادھر کھیت میں ڈال دو سندھو۔ ٹھیک ہے، میں یہ کار ہی ادھر لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور چند ہی لمحوں بعد وہ ان درختوں کے پاس جا پہنچا جہاں وہ گھوڑے باندھ آیا تھا۔ باری باری اس نے چاروں سپاہیوں کو زمین پر ڈال دیا اور پھر وہ سڑک پر آ چڑھا۔ پولیس کی وردی پہن کر وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ جوتے اسے ذرا بڑے تھے مگر پھر بھی وہ ان سے کام لے سکتا تھا۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ دیکھو، میں ہیڈ کانسٹیبل ہوں ہدایت اللہ، یہ شریف صاحب ہیں اور تمہارا نام ہے پیر علی، سمجھے؟ یہ نام یاد رکھنا۔ اب تم سیدھے زرمک جا پہنچو۔ میں پیر علی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، پیر علی، مجھے یاد رہے گا۔ کیا بات ہے سردار صاحب، آپ کچھ پریشان لگتے ہیں؟ کچھ نہیں آبی، میں سوچ رہا ہوں آخر یہ سب کچھ ہے کیا؟ یہ خرابی ہمارے خون میں موجود تھی کیا؟ بہن جی نے سب کچھ کیسے کر لیا؟ ذرا سوچو تو، اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ آبی نے پولیس کا بیگ اپنے زانوں پر رکھ کر بڑے زور سے انگڑائی لی۔ کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے جیلانی، تم اپنا شجرہ نسب دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارے بزرگ سب کے سب پھانسی چڑھ گئے ہوں یا کسی نے انہیں جنگ و جدل میں مار دیا ہو، کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ میرا باپ تو بہرحال بہت شریف آدمی تھا، اتنا مجھے پتا ہے۔ تو بکواس نہ کر، تیرا باپ بہت شریف آدمی تھا؟ حد ہو گئی، تو پھر اتنا بڑا حرام خور تو کہاں سے آ گیا؟ تیری کوئی بات بھی سیدھی نہیں ہوتی، پانچوں شرعیہ اب تیرے اندر موجود ہیں۔ اچھا چل مان لیا، میرے اندر عیب موجود ہے، پر یہ بتا کہ یہ بہن جی نے اتنے سارے گر کہاں سے سیکھ لیے؟ اب تو وہ ڈاکہ زنی پر بھی اتر آئی ہے اور اس پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہے۔ یہی تو میں حیران ہوں، اس گل خان اور میسولینی نے ہی اسے یہ پٹی پڑھائی ہے، ان کو میں آج ہی برخاست کراتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے خان جی، اصل میں بہن جی کا ایک مشن ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ سندھو نے ہماری باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، خاک مشن ہے اس کا، خواہ اپنی جان مصیبت میں ڈال لی۔ مگر صاحب جی، بات کیا ہے آخر؟ بہن جی آپ کی کیا لگتی ہیں؟ آپ کی باتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سگی بہن ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ سندھو، وہ میری سگی بہن ہے۔ میں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ عقب نما میں مجھے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اب میں سمجھا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے پاس ٹھیک ہی آیا ہوں۔ ایسے وقت میں آپ سے زیادہ ان کی مدد اور کون کر سکتا ہے؟ کوئی آدھے گھنٹے میں ہم زرمک جا پہنچے۔ گاؤں کیا تھا کہ بڑا ہی روح پرور اور خوشکن منظر تھا۔ اس کی دو عمارتیں خاص طور پر سیدھی نظر میں اترتی چلی جاتی تھیں، ایک وہاں کی مسجد اور دوسری وٹو لوہار کی رہائش گاہ جو گاؤں کے شمالی حصے میں تھی۔ اس گاؤں میں زیادہ سے زیادہ 50-60 گھر ہوں گے۔ سندھو نے بڑی جرت سے کار اس عمارت کے سامنے کھڑی کر دی۔ اس کی تینوں منزلیں ہمارے سامنے تھیں۔ یہ ہے وہ عمارت، وٹو اسی میں رہائش رکھتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ تجوری دوسری منزل پر رکھی ہے۔ تم کمنڈ ڈال کر اوپر چڑھے تھے؟ جی ہاں، ورنہ دروازے تو سب کے سب بند تھے۔ عمارت کے اندر جانے کے لیے بڑا دروازہ عین وسط میں بنا تھا، جس کے اندر پہنچ کر سیڑھیاں اوپر اٹھتی تھیں۔ سندھو نے کار سے نکل کر بے دھڑک دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ پولیس کی وردی اسے بھی سج گئی تھی۔ میں اور آبی بھی کار سے باہر نکل آئے۔ پولیس کا بستہ آبی کے ہاتھ میں تھا۔ سردیوں سے بچنے کے لیے ہم نے وردیوں پر کمبل اوڑھ لیے تھے اور اسٹینڈ کرنے قمیضوں کے نیچے ڈال رکھی تھیں، اس طرح کہ انہیں ہم فوراً استعمال کر سکتے تھے۔ دوسری دستک پر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ کئی لوگ ادھر ادھر سے ہمیں دیکھ کر کار کے قریب آ گئے تھے۔ میرا خیال ہے سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وٹو نے ڈاکوؤں کو پکڑ رکھا ہے۔ اس کی باتوں سے یہی معلوم ہوتا تھا۔ دروازے پر وٹو کھڑا تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ شکل و شباہت سے وہ آدمی مجھے دوسرے علاقے کے معلوم ہوتے تھے۔ سروں پر کالی لنگیوں کی پگڑیاں اور واسکٹیں یہی بتاتی تھیں۔ میں اور آبی سندھو کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھتے وٹو نے ہاتھ پھیلا دیے۔ آئیے جناب، آئیے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آپ ٹھیک وقت پر آ گئے ہیں۔ ہم فوراً ہی چل دیے۔ وٹو صاحب، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ شریف صاحب ہیں اور یہ پیر علی، میرا نام ہدایت اللہ ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہوں۔ وہ ابھی تک کمرے میں بند ہیں، تینوں مسلح ہیں، ان کو کمرے سے باہر نکالنا بھی مشکل ہے جناب، میں نے اسی لیے آپ کو بلوایا ہے۔ چلیں موقع کا معائنہ کرائیں۔ مگر یہ ہیں کون؟ آپ کے گھر کیسے آ گئے؟ میں نے وٹو کے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ شہامت خان ہے اور یہ سلور خان، ہمارے دوست ہیں، مردان سے آتے ہیں۔ آئے میں آپ کو وہ کمرہ دکھاتا ہوں۔ دراصل اس کے اوپر بھی ایک شٹر قسم کی چیز لگی رہتی ہے، دروازے کے اوپر۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تجوری اسی کمرے میں ہوتی ہے، بڑا باپردہ کمرہ ہے جناب، خبر نہیں انہیں اس کا کیسے پتہ چل گیا۔ تجوری میں کیا ہے؟ کچھ رقم تھی اس میں، کاروبار کے سلسلے میں تو ہر وقت ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ کتنی رقم ہوگی وہ؟ یہی کوئی 50 لاکھ۔
दरअसल मुझे कराची जाना था। मैं पुराने जहाज़ खरीद कर उन्हें तोड़कर बेच देता हूँ। 4 आदमियों की छोटी सी शराकत है। ये रकम मैंने इसीलिए रखी थी, मगर ये उनकी नज़रों में आ गई। अब हम सीढ़ियाँ तय कर चुके थे। सामने दाएं हाथ पर भी 3 कमरे थे और बाएं भी। उनके सामने बरामदा बना हुआ था। तिजोरी दाएं हाथ के दरमियानी कमरे में थी और उसमें शटर गिरा हुआ था। असल दरवाज़ा उसके नीचे छुप गया था। ये अच्छी बात थी कि वट्टू मकान का बड़ा दरवाज़ा बंद करके आया था और कोई गैर मुतल्लिक़ आदमी ऊपर नहीं चढ़ा था। हम इत्मीनान से वहाँ बात कर सकते थे। आबी बार बार खालिस पुलिस वालों के अंदाज से वर्दी दुरुस्त कर रहा था। निगाह उसके चारों तरफ घूम रही थी। अगर हम कंबल ना उड़े होते तो शायद हम अपने हथियार उनसे ना छुपा सकते, मगर यह हमारी खाम ख्याली थी। हमें उनसे हथियार छुपा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। आबी ने इस बात का अंदाज़ा करते हुए दरवाजे के सामने पहुंचकर कंबल अलग रखकर अपनी स्टैंड गन निकाल ली। वट्टू उसे देखकर हैरान रह गया, मगर बोला कुछ नहीं। समझा होगा कि शायद अब पुलिस को ऐसे हथियार मिल चुके हैं जो बंदूक से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। उसकी देखा देखी सिंधु ने भी स्टैंड गन हाथ में ले ली और वो दोनों शटर के दाएं बाएं खड़े हो गए। आसिया अंदर बंद होकर रह गई थी। यही हाल गुल खानो मैसोलिनी का था। सिपाही जो हथकड़ियाँ लाए थे वो सिंधु ने बाजू पर लटका रखी थी। दरवाजे पर दस्तक दे ज़रा, मैंने वट्टू से कहा, मगर वो आगे नहीं बढ़ा। शहामत खान और सिल्वर खान भी वहीं दुब के रहे। मेरा ख्याल है आसिया ने उन्हें बेहद खौफजदा कर रखा था। यही वजह थी कि वो उस कमरे के सामने पहुंचते ही एकदम खामोश हो गए थे। ओए, अगर तुम जिंदा हो तो हमारी बात गौर से सुनो। मैं हिदायतुल्लाह जिलानी, हेड कांस्टेबल, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस कमरे से फौरन बाहर निकल आओ। शटर की जो कुंडियां अंदर लगी हैं फौरन खोल दो और अपने हथियार फेंक कर बाहर निकल आओ। मेरी आवाज़ सुनकर कमरे में अफरा तफरी मच गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होगा। वो सोच भी नहीं सकते होंगे कि गुलाम जिलानी भी उनके पास पहुंच सकता है। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मैं तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देता हूँ। ये वट्टू साहब का घर है। तुम यहाँ डाका डालने आए थे, मगर अपनी मौत खुद मर गए हो। अपने हथियार फेंक कर फौरन बाहर निकल आओ। इस बात की क्या जमानत है कि कोई हम पर वार नहीं करेगा? ये गुल खान की आवाज़ थी और बड़ी ही पुरएतमाद थी। मैं हिदायतुल्लाह जिलानी, हेड कांस्टेबल, तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम पर कोई हमला नहीं होगा। खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो और कानून की मदद करो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जिनमें से 1 मिनट गुजर चुका है। चंद लम्हों तक कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही। फिर मुझे शटर की कुंडियां खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। 5वें मिनट पर उन लोगों ने अंदर से हाथ डालकर शटर ऊपर उठा दिया। दरवाज़ा पहले से ही खुला था। मेरे सामने गुल खान और मैसोलिनी खड़े थे और वो अपने हथियार मुझे पेश कर रहे थे। दोनों ही बहुत संजीदा सूरतें बनाए खड़े थे और उनके पीछे बहन जी थी, सर से पांव तक सयाले बादे में मलबूस। उसने कमर पर पेटी बांध रखी थी और नकाब उसने ऐसा डाल रखा था जो शदीद किस्म की तगुदू में भी खुल नहीं सकता था। वो सबको देख सकती थी, मगर कोई दूसरा उसके चेहरे पर नजर नहीं डाल सकता था। हाथों पर उसने चर्मी दस्ताने पहन रखे थे और वो भी दोनों हाथों से अपनी स्टैंड गन हमारे सामने रख रही थी। आबी ने आगे बढ़कर उनसे हथियार लेकर बाजू पर डाल लिए। मेरे इशारे पर सिंधु ने आबी से हथकड़ी लेकर पहले गुलखान के हाथ में डाली और फिर मैसोलिनी के हाथ में। जब वो दोनों बाहर निकले तो सिंधु ने आगे बढ़कर बहन जी के हाथों में हथकड़ी लगा दी। जब वो बाहर निकली तो उसके पाँव में टखनों के ऊपर तक उठे मजबूत बूट फर्श पर ठक ठक कर रहे थे। उसका सर उठा था और मुझे देखकर वो खुदा मालूम क्या सोच रही थी। वट्टू से देखकर शिश्तर सा रह गया। ये तो औरत है। ओ खुदाया, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है वट्टू, तुमसे अब थाने में चलकर बात होगी। गुलखान ने बड़े गजबनाक अंदाज से कहा। वो तीनों अब दीवार के साथ जा लगे थे और मेरे अगले हुक्म के मुंतजर थे। नाम क्या है तुम्हारा? बड़े जोरदार तरीके से बात करते हो, बल्कि भौंकते हो। क्या लेने आए थे तुम यहाँ? इधर एक तिजोरी है, हम उसी के लिए यहाँ आए थे। नाम क्या है तुम्हारा? मसीते खान। और इसका? जोरावर चौहान। और ये औरत कौन है तुम्हारे साथ? ये फिरदौस है, हर जगह हमारे साथ रहती है। हम सब इसे हमशीरा कहते हैं। लिखो भाई शरीफ, ये बस्ता खोलो। आबी ने ज़मीन पर फसक्कड़ा मारकर बस्ता खोल लिया। उसमें कई किस्म के कागजात रखे थे। एक रजिस्टर पर कागज़ चढ़ाकर उसने उन तीनों के नाम लिखे, वल्दियत लिखी और जरमक आने का मकसद और दूसरी तफसीलात लिखी। सारा बयान मसीते यानी गुल खान ने दिया। जल्दी करो मियाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आबी ने मेरी ये बात सुनकर कागज़ तय कर लिए। चले जी, सारी तफसील मैंने दर्ज कर ली है। आप इस पर वट्टू साहब के दस्तखत करा लें और इन सब के अंगूठे लगवा लें। उस कार्रवाई से फारिग होकर मैंने उनसे कहा, अब तुम तीनों नीचे उतरो। आप भी आए वट्टू साहब। वो उस वक्त तक तिजोरी के पास जा पहुंचा था। उसे शहामत खान और सिल्वर खान के सामने खोलकर बोला, शुक्र है कि रकम तो बच गई, अगर ये शटर ना गिरता तो हम तबाह होकर रह गए थे। बस ठीक है, मैंने सब कुछ लिख लिया है। ये तो अब गए 10-10 साल के लिए। आबी ने बस्ता बंद करते हुए कहा, चलो ओए, तुम्हारी शमशीरा ने तो मुझे हैरान कर दिया। इससे तो हम थाने चलकर बात करेंगे। मैंने वट्टू को सुनाने के लिए कहा। जब वो सीढ़ियों की तरफ चले तो वट्टू बोला,
اس کا برقع تو اتروائیں، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ چیز کیا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے گل خان نے پلٹ کر بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک ایسا ریپٹا مارا کہ وہ دیوار سے جا لگا۔ بدماش، تو ہماری بہن کا برقع اتروائے گا؟ تیرا تو میں ادھر ہی بھرکس نکال دوں گا سالے۔ اس کی آواز کی گھنگرج سے برآمدہ دہلنے لگا۔ شاہ احمد اور سلور نے وٹو کو سنبھالا پر وہ بولے کچھ نہیں۔ دولت کی ریل پیل نے ان کے حوصلے اتنے پست کر دیے تھے کہ وہ گل خان کے تھپڑ کا جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے اچانک اپنی اسٹینڈ گن سیدھی کر لی۔ دیکھو جوڑے، خبردار جو تو نے وٹو صاحب پر ہاتھ بھی اٹھایا، اب سیدھی طرح نیچے اترو، اور تم بھی وٹو صاحب زبان قابو میں رکھو۔ او جی پر میں نے ان کو کیا کہا ہدایت صاحب، یہ تو خامخواہ گرم ہو گیا۔ بس بس، زیادہ تپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کو الگ کر کے میں سیڑھیوں سے گزرا۔ سندھو نے جاتی گاڑی کی نشست سنبھال لی۔ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ جی ہاں، میں اس میں آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے گل خان، میسولینی اور بہن جی کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم 6 کے 6 اگلی پچھلی سیٹوں پر بیٹھ کر اسی وقت زرمک سے باہر نکل آئے۔ وٹو اپنے گیراج سے گاڑی نکلوانے کے لیے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ جب ہم زرمک سے باہر آئے تو آبی ایک دم ہنسنے لگا۔ اوہ شکر کر، آج تو زرمک سے بچ کے نکل آیا، کوئی نیکی کام آ گئی تھی تمہارے۔ آسیہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ رونے کا مقام ہے بہن جی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ رات کو 12 بجے میں نے تمہیں باہر نکلتے دیکھا تھا تو میرا مادہ ٹھنکا تھا، آخر ضرورت ہی کیا تھی آپ کو وہاں جانے کی؟ مگر بہن جی کی ہنسی نہ رک سکی۔ آپ کو یہ وردیاں کہاں سے مل گئیں؟ سندھو بھی پولیس مین بن بیٹھا ہے۔ بہن جی، ادھر 4 پولیسیاں مل گئے تھے ہمیں، گھوڑوں پر سوار تھے وہ، ان کو پکڑ کر خان صاحب نے ایسا گلا دبایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے ان کی وردیاں پہنی اور یہ ہمیں فٹ بھی آ گئیں۔ ویسے ہوئی بہت بری ہمارے ساتھ، اگر اس شٹر کا پتہ ہوتا تو ہم اس کا بندوبست بھی کر لیتے۔ گل خان نے مسکرا کر کہا، دراصل وٹو کی آنکھ کھل گئی تھی، شٹر اسی نے گرایا تھا، کاش یہ سندھو ہی کسی کام آ سکتا۔ میری تو اپنی ہوا کھسک گئی تھی، وہ تو اچھا ہے کہ سیڑھیاں کھلی تھیں۔ میں نیچے اترا اور کار میں بیٹھ کر نکل گیا، ورنہ وہ تو میرا حشر نشر کر دیتے۔ تیرا حشر تب ہوگا سندھو، تجھے میں اتنے جوتے ماروں گا واپس جا کر کہ تو یاد کرے گا۔ میسولینی بہت تیش میں تھا۔ تمہیں یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے آسیہ، یہ بہت غلط بات ہے۔ میں تمہیں عافیت میں دیکھنا چاہتا ہوں، پتہ ہے تمہارے لیے میں نے کیسی کیسی خاک چھانی ہے۔ یہ تباہی کا راستہ آسیہ میری بہن۔ میں نے آسیہ کو دبی زبان میں سرزنش کی۔ ان کو کام تو دینا ہی ہے نا مجھے، ورنہ یہ مجھے کھا ہی جائیں گے۔ ان کا گروہ اسی طرح ہی میری مٹھی میں رہ سکتا ہے۔ ان پر لعنت بھیجو، میں ان میں سے ایک ایک کو ختم کر سکتا ہوں، کوئی مجبوری نہیں ہے ان کی۔ میں کہاں تمہارے پیچھے پاگل ہوتا پھروں گا، تمہیں یہ راستہ چھوڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، حویلی واپس پہنچ کر بات کرتے ہیں، آسیہ نے بحث سے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ راستہ وہی تھا جہاں سے ہم گزرے تھے۔ وٹو ہماری روانگی کے پتہ نہیں کتنی دیر بعد زرمک سے چلا تھا، ابھی تک وہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ہے سندھو کہ ہمیں بہت تیز چلنا چاہیے، بڑی سڑک پر پہنچنے کے بعد قندیار کی طرف جاتے ہوئے ہمیں وٹو نہ دیکھے تو اچھا ہے، ورنہ ہمیں لمبا چکر کاٹنا پڑے گا۔ میں نے سندھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں وٹو کا منتظر ہوں، اس کو میں ادھر ہی کاٹ کے ڈال دوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس تیز چلو۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا اور وہ گاڑی کو 60 میل کی رفتار سے دوڑانے لگا۔ وہ بہت اچھا ڈرائیور تھا اور سڑک کی اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف تھا۔ راستے میں ہم بالآخر اس مقام پر جا پہنچے جہاں ہم نے پولیس کے آدمیوں کو بے ہوش کر کے ڈال دیا تھا۔ جھنڈ کے قریب کئی دیہاتی جمع تھے اور سپاہیوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں نے ان کی بتی پوری طرح گل کر رکھی تھی۔ وہاں رکے بغیر ہم آگے نکلتے چلے گئے۔ سپاہیوں کے گھوڑے بھی وہی موجود تھے، مگر میرا خیال ہے ان دیہاتیوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا ہوگا کہ وہ پولیس کے سپاہی ہیں۔ کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا محکمہ کیا ہے۔ ان کی ساری چیزیں تو ہم سمیٹ کر لے آئے تھے۔